नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं। इनका तारुफ जो है वो मैं आपसे करवाती रहूँ। मोहतरम डॉक्टर अली नासिर साहब हमारे साथ हैं, जो कि पेशे के अतबार से एक रिटायर्ड जीपी हैं। अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने इस मसीहाई पेशे में गुजारी है और इनका ताल्लुक़ जो है वो पारा चनार से है। बेसिकली जो है ये ओरिजिनली पारा चनार से हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि पारा चनार में लगातार और होने वाले ये जो मोमिनीन के साथ जो ये जो हादसात होते हैं और जो कभी बम धमाका, कभी खुदकुश बम धमाका और कभी फायरिंग, गुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला और हिदायत के नाज़रीन के लिए अपना टाइम जो है वो वक्त किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और जो है हमारी थोड़ी सी जो आगही है उसको ज़्यादा वसअत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दो, उसके बाद जो आपकी चूँकि रूट्स रिप्यूटेड जो है वो पारा चनार की, आपका आना जाना भी रहता है जी। तो जो आजकल के हालात हैं वो किस पस मंज़र में आप देखते हैं कि धमाके अब सेक्टेरियन लेवल पर हो रहे हैं या अब इसके पीछे एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश की वजह से जो है वहाँ पर हो रहा है? मैं चाहूँगा इसको पहले आप अपने तारुफ से इसको शुरू करें। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है मैं उधर ही का जो है वहाँ की पैदावार हूँ, ठीक है। कॉलेज मैंने जो है बाहर पेशावर से पढ़ा और मेडिकल कॉलेज मैंने मुल्तान से, और फिर उसके बाद मैं 2.5 साल आर्मी में रहा एज अ कप्तान। फिर उसके बाद मैं आर्मी छोड़ के तो इस मुल्क में आया हूँ 1975 से। और पारा चनार को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि पहले शुरू में 2-2 साल जाते रहते थे, हर 2 साल के बाद, और अब जो है हर साल में एक दफ़ा रिटायरमेंट के बाद जो है मैं साल में एक दफ़ा ज़रूर जाता हूँ। जो मेरी अपनी पर्सनल लॉस है उस इलाके से, 3 साल पहले उन्होंने मेरे भाई को मारा पेशावर में। मेरा जवान भाई था, वो मेरा सब कुछ था। और उसके अलावा अबरार हुसैन, उसके अलावा मेरे ख़ानदान में कि ये लोग जब उनको रंग दिया जाता है सेक्टेरियन उसका, वो ऐसे होता है कि शुरू में अनाउंसमेंट होती थी या कंधार से या जो है नीचे खोस्त के इलाके से, रेडियो स्टेशन से, कि कुफ्र और इस्लाम की जंग है। तो पारा चनार के ऊपर जो है हमला चारों तरफ से होता था। पारा चनार की ज्योग्राफी इस तरह है कि हमारे नॉर्थ को भी अफ़गानिस्तान है, साउथ को भी अफ़गानिस्तान है, मगरब तो वैसे भी अफ़गानिस्तान है। और अब भी अगर आपको रिसेंटली पता हो, कोई 10 महीने हो गए कि IS ने अपनी अनाउंसमेंट की हैं 3 कमांडरों की, हमारे नॉर्थ पे, हमारे साउथ पे, हमारे मगरिब पे। और इस वक्त ये भी आपको वसूख के साथ बता सकता हूँ, IS का सबसे बड़ा हेड क्वार्टर जो है वो नंगरहार में है। हमारे और उनके दरमियान में कोई सफ़ेद है, और वो इतनी बड़ी वो लोग बता रहे हैं कि क्योंकि जितना पैसा खर्च होता है, मुसलमान लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन लोगों का तो खैर वैसे मज़हब कोई नहीं है। मज़हब आज लोगों का जो है पैसा है, जिसको पैसा मिलता है वो सब कुछ करते हैं। इस वक्त बड़े फ़ख्र से जो है एक जो है वो कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि हम नहीं किया पारा चनार का, और दूसरा कह रहा है कि हम नहीं किया है। एक का नाम लश्कर जंगवी है और दूसरे का नाम है रोड के ऊपर जो है लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन ये अब जो मवाद इस्तेमाल हुआ है, मुझे काफ़ी मतलब रिलायबल सोर्स से जो वहाँ का बंदा है जो उस पे कर रहा है ये एक्सप्लोसिव, उसके ऊपर उसका नाम है इसरार, और उसने बोला कि तकरीबन 40 किलो के करीब एक्सप्लोसिव उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है खुदकश नहीं था, बल्कि रिमोट उसके साथ जो है कोई कहते हैं कि टाइम का था और कोई कहते हैं कि रिमोट के साथ है, बाहर जो भी है, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। तो पहले यानी कि आप कह रहे हैं कि कुफ्र इस्लाम का कह के एक सेक्टेरियन लेवल पे होता था, वो समझ में आता है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सेक्टेरियन का रंग उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन ऐसा भी हुआ
کہ ایک وقت ایسا تھا 2007, 8, 9 جب پشاور پارا چنار کی پوری ناکہ بندی ہو گئی تھی, پاکستان سے کٹ گیا تھا فار 3-4 ایئرس, نہ کوئی جا سکتا تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا, اور کسی کی بہت ہی مشکل اگر پڑتی تھی تو وہ رسک لیتا تھا افغانستان کے راستے سے, کابل کے راستے سے, اگر کوئی مریض ہے کسی کا 3-4 ہزار روپے جو ہے لگا کے وہ پشاور اپنے آپ کو پہنچوا دیتا ہوتا پہلے تھا. کالر کو شامل کریں گے. ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, میں ماریہ کرپلی سے بول رہی ہوں بھگوان سے. جی بیٹا فرمائیے. میں آپ کو نا دبئی سے آنا چاہتی ہوں. جی بیٹا سنائیے. ساری دنیا کعبے کو سلام کرے, علی وہ ہے کعبہ جس سے سلام کرے, فاطمہ وہ ہے خدا, فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں سے امام کرے, حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے, حسین وہ ہے جو سرکٹا کر تلاوت کرے عام کرے. میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ وہ ہے کہ جس کی تعریف سارا قرآن کرے. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو یہ تو سارا سلسلہ ہے کہ ہاں سیکٹیرین تھی, بات ضرور تھی, کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے رنگ دے دیا اسلام اور کفر کا. لیکن یہ میں بتا دوں, انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو سنی بھائی ہمارے وہ بھی اتنی ہی سفر کر چکے ہیں, اور اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں, کیونکہ جو رستے میں پڑھتے ہیں صدہ اور یہ ٹھل وغیرہ, یہاں پہ جو اہل سنت کے لوگ تھے, یہی لوگ, یہی طالبان ان کو بولتے تھے کہ اپنے دروازے کھول کے چھوڑو ساری رات, ہم کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, 2 بجے بھی آ سکتے ہیں, 4 بجے بھی آ سکتے ہیں, کسی کو جو کچھ لوٹ لیں. نہیں, کھانا کھلانا ہے, جو کہ انہوں نے جو ہے شادیاں کرانی ہیں جوان لڑکیوں کے ساتھ, جو مرضی کریں. تو وہ اتنی ہی سفر کر چکے ہیں جتنے کہ ہم ہیں. لیکن کیے ہم تو اس لیے سفر کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں گھیرے میں ہیں, اور وہ جو ہے نام دیتے ہیں کفر اور اسلام کا. تو اب جو ہے اہل سنت کا ایک تو وہ بھائی ہے جو لکھا پڑھا ہوا ہے, جو لکھا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نہ جو ہے اسلام ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, یہ پیسہ ہے, ان کو تو پتہ ہے. اور جن کو نہیں پتہ تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو یا تو وہ ملا جس کا خود بھی علم نہیں ہے لیکن پیسہ لیتا ہے, اور وہ جو ہے اس کو بولتا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو شیعہ مار دو. استعمال کرتے ہیں لوگ. ہاں, استعمال کر دیتے ہوتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک اور کالر کو شامل. جی شکر, بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو ایک اور دبئی سنانا چاہتی ہوں. عباس سے ایسا جلوہ تمام ہے, وفا کی دنیا میں اونچا مقام ہے. عباس کے قدموں سے لرزتے ہیں ارض و سما, بجلی کی گرج میرے غازی کے لہجے کا نام ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بیٹا آپ شامل ہوں پروگرام میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب یہ جو آپ نے ریفرنس دے دی کہ اس میں وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کا کتنا ہاتھ ہے. ایک بندے سے تو میں گلہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میرے خیال میں اس نے جو رول پلے کیا ہے راحیل شریف نے, میرے خیال میں اس کو داد دینی چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ پرسنلی تو ہر جگہ موجود نہیں ہے, اور مسلمان قوم کی جو ہے 1450 سال سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ پیسے کے اوپر ہر ایک بندہ بکتا ہے. بک جاتے ہیں. بالکل, بہت خوب. جب بکتا ہے, مجھے اس وقت جو ہے پارا چنار سے زیادہ نائجیریا کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہے کیونکہ وہ دیکھو کہ یہاں میڈیا نام ہی نہیں لے رہی ہے. نام نہیں لے رہا کوئی. آپ دیکھیں کس قدر بہمانہ تشدد ہوا ہے, ظلم, و بچے عورتیں مار دی گئیں. بالکل. اور تعداد نہیں آ رہی ہے. ابھی میں ایک اور ٹی وی کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے 6000 تک کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اب میں جو ہے میری تو موت کبھی بھی واقع ہونی ہے, میں پارا چنار جاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی میں انہوں نے جب میرے بھائی کو نہیں چھوڑ تو مجھے بھی کیا چھوڑیں گے. لیکن خیر میں یہ بات نہیں چھپا سکتا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے وہ ہیں جن کا اپنا شہزادہ فرانس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے مانا ہوا ہے کہ میری حکومت, میرے خاندان اور کچھ نہیں کر رہی ہے, ایک کام کر رہی ہے, بلین پر بلین پیسے خرچا رہی ہے شیعوں کو مارنے کے لیے. ان کا شہزادہ ہے, پیرس میں بیٹھا ہوا ہے, نام مجھے نہیں آتا, فیس بک میں اس کا آپ کو نام مل جائے گا. اور لیکن ساتھ ہی وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کو مارنا جو ہے وہ ہے اور ثواب کا کام ہے, اور ایک عیسائی کا بھی نام لیتے ہیں. ویسے عیسائیوں کو مارو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے بھی لشکر کشی کی ہے, اگر آپ شام دیکھ لیں
تو جو بعض علاقے جس کو بالکل آپ شیعہ علاقے کہتے ہیں وہاں پر تو پروٹیکشن کے لیے حزب اللہ داخل ہو گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ شیعہ سنی کی جنگ کہتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اہل سنت برادران کا زیادہ قتل عام کیا ہے. بالکل کیا ہے. جتنے علاقوں میں یہ گئے ہیں وہاں سے انہوں نے عورتوں کو زنجیروں سے باندھا ہے، ان کو بیچا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کیا ہے، ان کی عزتیں پامال کی ہیں. زیادہ تر یہ سمجھ لیں 80% نقصان اہل سنت کا کیا ہے، اور کہتے اس کو شیعہ سنی کی جنگ ہے. یہ دھول جھونکتے ہیں آنکھوں میں. میں یہاں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو صرف ایک پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے تم سمجھ کیا کوئی شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ کبھی نہیں بولے گا کہ فلانا کافر ہے. وہابیوں کو بھی وہ کافر نہیں کہتے، لیکن میری یہ سب کو جو ہے یہ استدعا ہے کہ سمجھ لو کہ یہ لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں. یہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں جس کا نام تھا عبد الوہاب، اور وہ کس کو فالو کر رہا ہے جو آج سے 700-800 سال پہلے جس کا نام تھا ابن تیمیہ. اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ابن تیمیہ کون تھا. کسی کو بھی اہل بیت سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ابن تیمیہ وہ دشمن تھا اہل بیت کا. عبد الوہاب اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس کی قیمت اس رسول سے زیادہ ہے جو کہ ابھی مر چکا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو جب ایک فرقے کی جو ہے وہ لیکن بہرحال اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، میرے سامنے اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم وہابی ہو؟ کہتی ہے میں وہابی نہیں ہوں. اس نے کہا تم وہابی، تم اپنے آپ کو کہو نہ کہو علیحدہ بات ہے، تم جس چیز کے اوپر عمل کرتے وہ سارا وہابیزم ہے. تو وہ میرے سامنے اس بیچاری کو نہیں پتہ تھا کہ وہ واقعی ہے، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے فالو کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اب جو ہے مجھے اس بات پہ جو ہے ایک وہ ہوتی ہے کہ ایک جو تھوڑی سی غمگین بات ہے، مجھے رونا آتا ہے. رات کو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے. یہ جو ہے اہل سنت کی وہ تھی عیدگاہ تھی، یہاں پہ وہ مارکیٹ بنا ہوا کس چیز کا؟ سیکنڈ ہینڈ، جس کو تم لنڈا بازار کہتے ہو. اور اس میں وہ بیچارے لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنے یا بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے پرانے کپڑے، سیکنڈ ہینڈ کپڑے لینا چاہتے تھے. یہ لوگوں کو مارنے کا مقصد کیا؟ لوگوں کی کوئی بندہ جس کو جانا پہچانا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسائے کا جو ہے رشتہ دار ہے، وہ بندہ اس کے بیوی زندہ رہ چکی ہے، وہ خود اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ وہاں گئے تھے تو وہ دونوں چلے گئے ہیں. تو اب یہ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ تم پیسے لگا رہے شیعوں کو، یہ دنیا کی ظلمت کہاں تک پہنچے گی. اور جس چیز سے مجھے کنسولیشن ہوتی ہے وہ میرا یقین ہے، یا کسی بہت اچھے عالم سے میں نے ودن دا لاسٹ فیو ڈیز سنا ہے. ایک عالم ایسا ہے ہمارے جس کو میں بہت سنتا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ میں ان قریب آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مولا کی جو ہے ظہور دور نہیں ہے، ان قریب ہونے والا ہے. اور وہ بندہ جو ہے میں اس کے علم کے اوپر جو ہے بہت یقین رکھتا ہوں. آئی تھنک ہی مائٹ بی رائٹ. کیونکہ خون کثرت سے بہہ رہا ہے اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جو انتہا جو ہے جس کو نائجیریا میں جس طرح سے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، مطلب ایک جگہ پر پانی کے پائپ لائن پھٹ جاتی ہے تو بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے. آپ کرائٹیریا دیکھیں، موازنہ دیکھیں جی کہ جی گلشن اقبال میں جی وہ روڈ پانی میں ڈوب گیا، اس پہ بریکنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پورا دن اس کو پیٹ رہے ہیں، روڈوں پہ ٹائر جلتے ہوئے دکھا رہے ہیں تو ہر بلیٹن میں دکھا رہے ہیں. اور یہاں پر بہنے والا مظلومین کا خون اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں کہ تم اس کی چھوٹی سی ایک ہیڈ لائن دے دو. مطلب آپ دیکھیں نا کہ انسان کو کہیں تو شرم آئے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں اور ہماری صحافی ذمہ داری، اس پہ گولی کھانے آپ پہنچ جاتے ہیں باجوڑ میں رپورٹنگ کرنے. کیا نائجیریا کا مظلوم خون نظر نہیں آتا آپ کو؟ جو ہے وہ پرچانار میں خون میں ڈوبے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے آپ کو؟ ہماری بیٹی محضر زہرا نظر نہیں آتی آپ کو؟ شہید اعتزاز احسن نظر نہیں آتا؟
آپ کو یہ ہیروز نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ بھی جو آرمی کے اسکول کے بچوں کا چلا رہے ہیں تو فوج کے خوف سے چلا رہے ہیں، ورنہ یہ کبھی نہ چلائیں. ان کا بس چلے تو یہ باجوڑ میں جو دہشت گردوں کی فیملیاں جاتی ہیں یہ صرف ان کا رونا روئیں. بالکل مسائل یہ ہیں. بالکل. ہم کب اس سے باہر آئیں گے؟ کب ہم ایک ملت پاکستان ایک پاکستانی اس کو ظاہر کریں گے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں؟ کب ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آتا. اس وقت انسان جو ہے نا اپنے آپ کو انسان اگر کہتا ہے نا تو اس کو سوچ سمجھ لینا چاہیے. ہم اس درندے سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہو چکے ہیں جو کہ اپنے کون بنا رہے ہیں اور کون کس کے حوالے کر رہا ہے. تو یہ جو ٹیررسٹ کا نام لے رہے ہیں، پہلے ٹیررسٹ تو وہی ہے جو بنا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کی جو ہے $ٹریلین بنتے ہیں، اور پھر جس کو بیچ رہا ہے اور جو خریدنے والا ہے وہ کس کو مہیا کر رہا ہے. پورا ہوتا ہوا گھوم پھر کے داعش کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے. گردوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے. بالکل آ جاتے ہیں. تو IS وغیرہ یہ طالبان کس کی پیداوار ہے؟ پارا چنار کی اہمیت بہت بڑی ہے اس لیے کہ یہی پارا چنار تھا جس کو استعمال کیا تھا ہمارے امریکن بھائیوں نے. طالبان کو تھرو پارا چنار سارا اسلحہ جاتا ہوتا تھا. طالبان کے بہت مشہور بندے بلکہ ہمارے گھر میں رہتے ہوتے تھے کیونکہ ان کا کسی اور پر اعتبار نہیں ہوتا تھا رہنے کا، اور اس کو بھی بعد میں مار دیا جو ہے چند سال پہلے گورنر بنا کے جلال آباد میں اس کو پھر مار دیا تھا. لیکن پارا چنار کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اب بھی ان کے لیے پارا چنار کی اہمیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ روڈ بنایا جائے بڑا وائڈ تھرو آؤٹ جو ہے ٹورڈز افغانستان. وہ ابھی تک جو ہے ان کی یہ اسکیم چلتی آ رہی ہے. کیونکہ ابھی ہم نے 2 دن پہلے عابد حسین الحسینی صاحب سے بات کی، سینیٹر بھی رہے ہیں جی، عالم دین بھی ہیں، دقیق نگاہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک عجیب طرح سے ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. ایک طرف سے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرایا جا رہا ہے، ہاں دہشت گرد آ کے بیٹھ رہا ہے، ہماری زمینیں ہیں، ہاں، پھر ہمارے اوپر بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم احتجاج کریں تو اور مارو. اور ایک مزے والی بات ایک اور ہے کہ خدا تعالیٰ اس کا شکار نہ بنے. کسی حد تک تو کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کری ہے، اور جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہمارے لیے یہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر متحد ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے سید اور نان سید کا چکر چلایا ہوا ہے، اور ہمارا اپنا جو پرسنل ہمارا جو نزدیک ایک میل کے فاصلے پر ہمارا وہ امام بارگاہ ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں کوئی جو ہے 1 سال سے. کیوں ان کی جو ہے آپس میں یہ 2 گروہوں کی جو ہے لڑائی ہے. لیکن جب ایسی بات ہو جاتی ہے تو لوگ پھر متفق ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے میں پھوٹ پڑ گئی تو ہماری خیر کوئی نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں بار بار. جب میں بھی گیا ان کو یہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ خدا کا واسطہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تم لا رہے ہیں، 2 بھائی جو ہے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی دشمنی یہاں تک لے جاؤ کہ دشمن جو ہے فائدہ اٹھائے. یعنی یہ وہ ہے کہ آپ ظلم پر آواز نہ اٹھائیں اور اگلے دھماکے کے لیے پھر تیار ہو جائیں. ایگزیکٹلی مقصد تو یہی ہوا نا. بالکل. تو بڑی خوبصورت بات کی طالب جوہری صاحب نے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ اتنا امن ہوتا ہے جتنا ایک دھماکے سے ایک سانے سے دوسرے سانے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ حالت امن ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو آپ پیسہ دے کے اور ان کا منہ بند کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے اب تو لوگ شہید ہو ہی گئے، وہ سوچیں کہ غربت ہے، چند پیسے لے لو، خاموش ہو جاؤ، پھر تیار رہو ایک دھماکے کے لیے. تو اس کا پائیدار حل نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ابھی بھی حکومت پاکستان کی کئی پالیسی جو پولیٹیکل ہیں، آرمی تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، پولیٹیکل اس سے جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کر رہے کہ وہ کس سائڈ پر ہے. ایک طرف دہشت گردوں کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں تو ایک طرف لوگوں کو بھی دلاسا دیتے ہیں. میں ایک کال لے لوں پھر اس کا جواب آپ سے چاہوں گا. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟
حکیم صاحب کا ایڈریس چاہیے. جی پروگرام کے بعد کال کر لیجئے, لائیو کال ہے یہ. جی اب ایک اور پازیٹیو پوائنٹ جو نکلتا ہے, یہی لوگ وہی جو بڑی بڑی دماغ ہے جنہوں نے ہمارے لیے یہ جو ہے کوئی فارسی میں ایک وہ جملہ ہے, چاہ کن را چاہ در پیش, کوئے کون دو دوسروں کے لیے خود ہی گر جاؤ گے. اب یہ تو وہاں سے شروع ہے, ٹھیک ہے, ہم پارے چنار میں بیٹھے جو ہیں محفوظ نہیں ہیں, وہ نائجیریا میں محفوظ نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے سیریا میں محفوظ نہیں ہے. کیا یہ محفوظ ہے یہاں پہ؟ لوگ ٹریفورڈ سینٹر میں جانے سے پہلے 4 دفعہ سوچتے ہیں کہ دھماکہ تو نہ ہو جائے. لنڈن میں یہ حال ہے, پیرس میں بھی یہ حال ہے, امریکہ میں یہ حال ہے. اصل میں خود بنایا تھا نا, خود جو بناؤ گے تو خود اس میں گر جاؤ گے. خود بنایا تھا, سوچا تھا کہ یہ ہمارے کہنے پر ہی لوگوں کو مارے گا, مگر جس کے منہ کو خون لگ جائے. ایک درندہ بھیڑیا کس کو چھوڑتا ہے؟ اخبار میں آرٹیکل آیا تھا ڈان اخبار میں کہ جو ہے فرام پشاور ٹو پیرس. مطلب اس کا خلاصہ یہی ہے ان چیزوں کا ہے کہ آگ تمہارے بھی دامنگیر ہوگی. بالکل, جب کھیلو گے اس سے تو ایک دن جو ہے تمہارے دامن کو جو ہے آگ ضرور لگے گی. تو اس کے ذمہ وار کون ہے؟ ذمہ وار اس کی کون ہے؟ یہی جو ہے اپنے آپ کو جو ماڈرن ورلڈ کہتی ہے یہی ہے, اور کوئی نہیں. مگر دیکھیں, دشمن تو کل بھی دشمن تھا, دشمن آج بھی دشمن ہے, دشمن امام کے آنے کے بعد بھی دشمن رہے گا. دشمن تو دشمن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں, جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس وقت بہت دقیق نگاہ رکھیں, آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو ہر مسجد بھی نہ بھیجیں. دیکھیں کہ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے, خطیب کون ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, آیا صحیح بات کر رہا ہے, آیا ورغلا رہا ہے. اتنا چیک لگانا پڑے گا. مگر میں دیکھتا ہوں بدقسمتی سے ہم ابھی بھی غافل ہیں, اور ہمارے یہاں سے نوجوان ان کا ایندھن بنے چلے آ رہے ہیں. ایک موت کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ لوگ اٹھا رہے ہیں 50-60 ملکوں سے اور بھیجے چلے آ رہے ہیں شام میں, وہ لڑے چلے آ رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. مگر ماں باپ فریاد کرتے ہوئے بعد میں آتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ برین واش ہو گیا. تو پہلے کہاں تھے؟ صحیح بات ہے. مسئلہ یہ ہے بالکل کہ ہم کب اس پر ہوش کے ناخن لیں گے, ہم کب اس کو کب شیعہ سنی سے باہر نکلیں گے, ہم کب سمجھیں گے کہ یہ سازش عالمی طاغوت کی سازش ہے پورے اسلام کو نابود کر دینے کے لیے, بلکہ انسانیت کے کی جان کو آئے ہیں. آپ دیکھیں نا, ان سے بچا ہوا کون ہے؟ جیسے آپ نے کہا پشاور سے پیرس تک, تو اس میں مطلب سیکٹیرین تو سائٹ پہ ہو گیا, مطلب عالم انسانیت پہ حملہ آور ہو گئے ہیں وہ, ایبسلیوٹلی, صرف اپنا اومینیشن بیچنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. اگر اس وقت میں کہوں کہ دنیا میں جو مذہب سب سے زیادہ پاپولر مذہب ہے تو اس کا نام ہے منی 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 منی, دولت دولت دولت. ان کو بالکل صحیح ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے یوتھ کے لیے جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام پارا چنار میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک لائے عمل تو سامنے آنا چاہیے کہ کچھ تو اپنی حفاظت کے لیے خود ہم بندوبست کریں. ایک چیز میری تھرو آؤٹ, میں جب بھی for the last many years, it doesn't matter how much the peace is there, جتنا بھی جو ہے پیس ہو, پھر بھی میں جو ہے اپنے خاندان اور جو میرے ماشاءاللہ بہت بڑی خاندان ہے ہماری پھیلی ہوئی ہے, ان کو یہ بولتے ہیں کہ خدا را حفاظت کرو. میرا بھائی جو کہ جو ہے 1 جنوری 2013 اس کو جو ہے شہید کیا گیا پشاور میں, اس سے 2 مہینے پہلے میں اس کو بتا رہا تھا, کیونکہ پشاور میں کام کر رہا تھا, اس کے بہت دوست تھے, سارے اہل سنت کے تھے, یہ اور وہ. میں اس کے بعد کہ بس جہاں جاتے ہو احتیاط رکھو, احتیاط 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 کرو. تو یہ اب بھی جو ہے میرے جو ہے برخوردار ہیں جو بھی, ان کو یہی میں کہتا ہوں کہ خدا روا جتنا جو ہے جہاں بھی جاتے ہو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں کہ بندہ جو ہے ہر وقت اپنے ارد گرد جو ہے وہ سیمنٹ کی دیوار یا جو ہے فولاد کی دیوار نہیں کھڑی کر سکتا, لیکن جتنا ہو سکتا ہے اپنی حفاظت کرتے رہو, جمگٹوں میں دور رہو, جمگٹوں سے یہ اور وہ. اور مطلب یہ ہے کہ لیکن پھر بھی جو ہے انسان جو ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسان بزدل بن جاتا ہے. تو وہ کبھی کبھی ہوا نا کہ انکل یا جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمیں بولتے ہیں کہ گولی کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے, جب گولی نہیں لگنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو لگے گی.
لیکن پھر بھی اس کے باوجود تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہے ہم بڈھے ہو چکے ہیں، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جوانوں کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پارا چنار کی اور دا لاسٹ 10 ایئرز اور 12 ایئرز کتنے لوگ ہمارے مر چکے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے ان دا رینج آف 3,000 to 4,000 جوان ہمارے جو ہے مر چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اکثر جو ہمارے جوان مر جاتے ہیں وہ ایک لحاظ سے اپنے بیوقوفی سے مر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ جو تھوڑی بہت پروٹیکشن ہوتی ہے نا کہ گولیاں آ رہی ہیں تو نیچے ہو جاؤ، پروٹیکشن، وہ کہتے ہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، میں نے شہید ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے اسرائیل جو کہتے ہوتی ہے نا کہ ایک قوم ایسی ہے جو کہتے ہیں ہماری زندگی ابھی شروع ہونی ہے موت کے بعد، تو ان سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں. اگرچہ اسرائیل کو بھی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اسرائیل کو بھی ہمارے سے وہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم بے انصاف نہیں ہیں. ہم نہ گلے کاٹتے ہیں، نہ دھماکے کرتے ہیں، نہ خودکش ہیں، نہ کچھ ہیں. ان کے سامنے ایران جو ہے مثال ہے کہ کوئی ایران کے اوپر یہ انگلی نہیں کر سکتا، پاورفل ہے جو چاہے نہ کرے، مگر لیکن وہ غلط کام نہیں کرتا. چاہے دنیا اس کو بولے کہ نیوکلیر پاور بن رہا ہے، لیکن میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نیوکلیر پاور وہ نیوکلیر وہ نہیں بنائے گا کہ دوسرے انسان کو جو ہے بے گناہ کو ختم کر دے، نہیں. لیکن یہ اور یہی جو سعودی جو اس وقت بہت دوست بنا ہوا ہے، اور ان کے شہزادے نے فیس بک پہ جو ہے بیان دیا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اگینسٹ فلسطینینز. یہ ریسنٹلی بات ہے، پرانے سب سے کسی سے چھپی چھپائی نہیں ہے. استحلال نام یاد آیا. ایگزیکٹلی. تو جب یہ لوگ، ان کا اسلام کہاں ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس وقت میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کس خدا کو مان رہے ہیں، کس رسول کو مان رہے ہیں؟ مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ تو بیان دے دیتے ہیں، مگر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ملا ان کے جو جہادی ترغیب دیتے ہیں، جو اب بات پہ آیت پیش کرتے ہیں، ان کو اس وقت آیتیں یاد نہیں آتی قرآن کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہاں وہ پتہ نہیں کیا ان کے پاس وہ فن ہے کہ وہ پھر بھی ان جو لشکر ہے گنواروں کا اس کو وہ پھر بھی مطمئن کر دیتے ہیں. اسرائیل کے اوپر میں اس لیے زیادہ کہ جو تاش ایک بادشاہ جو ہے تاش کا ہوتا تھا، ایک کوئین یا بادشاہ یہاں کا ہوتا تھا اور ایک ایران کا ہوتا تھا. تو ایران جیسے شاہ کو انہوں نے گرا دیا، تو ہماری کیا پوزیشن ہے؟ تو اس لیے شیعوں سے ان کو ڈر لگتا ہے، ان کے جو ہے وہ کامتے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور ہم اس وقت ایک جو ہے مختصر سی بریک پر جائیں گے. ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ جو وہ جاری ساری کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.